जुगनू का देश सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये मेरा इजहार मोहब्बत है अपने देश के लिए। मेरा देश जिसकी 5000 साल पुरानी तारीख़ है, जिसकी सकाफ़त को कई कौमों ने, कई मज़ाहिब ने और कई सदियों ने नवाजा है। इसके पहलू मैं आपके सामने लाती रहूँगी। आज हम बात करेंगे मशहूर कश्मीरी शालों की और आपको बताएंगे कि कहाँ से आईं, किसने बनाई और कश्मीर की वादी के साथ हमारी किस किस्म की फीलिंग्स वाबस्ता है। कश्मीर में श्रीनगर का शहर, उससे 10 किलोमीटर के फासले पे एक मशहूर जगह जिसे बादामी बाग कहा जाता था। किसी ज़माने में बादामी बाग मुग़लों का एक बाग हुआ करता था जहाँ बादाम थे, और जब वहाँ पर शालें बनाने वाले आके रहने लगे तो इस जगह का नाम बादामी बाग से शाल बाग बन गया। इसी बादामी बाग में 1920 में मुस्तजाबुद्दीन पैदा हुए। कहते हैं कि 7 पुश्तों से मुस्तजाबुद्दीन का ख़ानदान बादामी बाग में रिहाइश पजीर था। ये लोग कानी जामावार शालें बनाया करते थे। मर्द हजरात खड़ियों पे बैठते थे, ख़वातीन चरखों पे ऊन को काट के और बुनवाई के काबिल बनाया करती थी। मुस्तजाबुद्दीन ने बचपन से ही अपना आबाई काम सीखना शुरू कर दिया। कानी जामावार को अंग्रेज़ी में टैपेस्ट्री वीविंग भी कहा जाता है, क्योंकि बारीक सुइयों से खाड़ी पे नक्शे बनाए जाते हैं जैसे कि कालीनों की बुनवाई होती है। लेकिन शाल तो कालीन से बहुत ज़्यादा नाजुक और उसका मवाद भी बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। ये मशहूर ज़माना शालें सिर्फ कश्मीर में ही क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि कश्मीर में ही इन शालों का मवाद मिलता है। ये होती है कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पे जो बकरियां रहती हैं उनकी नर्म ऊन, और ये नर्म ऊन उनको मौसम सरमा में गर्म रखती है और गर्मी के आने से पहले ये ऊन झाड़ी जाती है। फिर व्यापारी इसी ऊन को लेकर और कश्मीर की वादी में उतर आते हैं और शाल बनाने वालों के ख़ानदानों में बेच दिया करते हैं। मुस्तजाबुद्दीन साहब जैसे ही ख़ानदान वाले इस ऊन को ख़रीद के अपने घर की ख़वातीन को देते हैं। ख़वातीन साफ़ करके चरखे पे बारीकी से इस ऊन को काटती हैं, काट के बुनवाई के काबिल बना देती हैं। फिर मर्द हजरात इसी ऊन को रंग चढ़ाते हैं, उसको एक खाड़ी पे चढ़ाते हैं और फिर डिज़ाइन लेकर बारीक सुइयों से उसको बनाना शुरू करते हैं। इसी काम में मुस्तजाबुद्दीन साहब और उनका ख़ानदान मसरूफ़ थे जब 1947 में तक़सीम हुई और हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 आज़ाद ममालिक बन गए। मुस्तजाबुद्दीन अपने ख़ानदान को लिए नजीबाबाद हिजरत कर गए। नजीबाबाद यूपी में एक रियासत थी। वहाँ के नवाब ने मुस्तजाबुद्दीन साहब और उनके ख़ानदान को पनाह दी और वहाँ एक पुरानी हवेली उनको रिहाइश के लिए दे दी। मुस्तजाबुद्दीन ने वहाँ पर खाड़ियाँ लगाईं, घर की ख़वातीन चरखों पे बैठीं और एक पूरा कारखाना शुरू हो गया। बच्चों ने रफ़ू का काम सीखना शुरू किया और बहुत सी खूबरू कानी जामेवार शालें बननी शुरू हुईं, बिकनी शुरू हुईं। इसी दौरान 1949 में नजीबाबाद में मुस्तजाबुद्दीन के यहाँ एक बेटे पैदा हुए जिनका नाम अख्तर अली रखा गया। होश संभालते ही अख्तर अली ने अपना आबाई काम शुरू किया। उनको बारीक सुइयाँ दिया करते और कहा करते कि इसके अंदर आप वो बिल्कुल नाजुक सा धागा पिरोएं, तो वो पिरोते। फिर उन्होंने रफ़ू का काम भी वहाँ शुरू किया। देखते ही देखते नजीबाबाद की रियासत इंडियन यूनियन में ज़म हो गई। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट हो गए और मुस्तजाबुद्दीन ने फ़ैसला किया कि वो हिजरत करके लाहौर आएंगे। मुस्तजाबुद्दीन साहब कुछ साल पहले गुज़र गए, लेकिन उनके बेटे अख्तर अली आज भी लाहौर में रहते हैं और वो आज हमारे पास मौजूद नहीं हैं क्योंकि वो बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन उनके बेटे हुसैन अली हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हुसैन अली, अख्तर अली लाहौर में
کشمیری ثقافت کی جیتی جاگتی مثال ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. حسین علی، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ اور خوش آمدید. بہت شکریہ. حسین علی، اپنے بابا کے بچپن کے بارے میں آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی. جی. تو کچھ بتائیے ان کے بچپن کے بارے میں. بابا بتاتے ہیں کہ چھٹپن سے ہی وہ اپنے میرے دادا کے ساتھ جو تھے وہ کارخانے کے اندر بیٹھا کرتے تھے، اور دادا جو تھے وہ میرے کھڑیوں کے اوپر شعلے بنایا کرتے تھے، اور جو میری دادی ہیں وہ جو تھیں چرخے کے اوپر جو ہے وہ دھاگا بنا کرتی تھیں، اور والد جو تھے میرے وہ ان کو سوئی کے اندر دھاگا ڈال کے دیا کرتے تھے. اور شروع سے ہی میرے والد کو جو ہے بہت زیادہ اس کام کو سیکھنے کا شوق تھا، اور بچپن سے ہی انہوں نے زیادہ تر ٹائم دادا کے ساتھ دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا اپنے والد کے بارے میں کہ انہوں نے اس چیز پہ پورا عبور پایا، یہاں تک کہ اس کو بنانے کا، اس کے اندر رفو کرنے کا، ہر چیز کی وہ زیر سے زبر تک تمام نالج جانتے ہیں. ماشاء اللہ. جب میں ان سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ رفو کا کام انہوں نے جب دھاگا پرونا شروع کیا تو اس کے فوراً بعد ہی ان کو رفو کے کام پہ لگا دیا گیا. بابا بتاتے ہیں کہ یہ جو شال ہے اس کی سیرت گرم ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو صبح فجر کے علل صبح ان کو دیا جاتا تو وہ اس کو بناتے، اور جیسے ہی سورج نکلتا تو فوراً اس کام کو بند کر دیا جاتا، کیونکہ صبح کی جو ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے اس میں ہی رفو کا کام کیا جاتا ہے. بالکل ایسی. جی. اور مجھے اختر علی صاحب نے خود بتایا کہ کئی مرتبہ جب وہ محو رہتے کام میں لگے رہتے تو کہتے کہ میری آنکھیں بالکل پھول کے لال ہو جاتی تھیں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ یہ ہمارے گھرانے کے اندر کوئی ابھی سے نہیں ہے کام. ہماری تقریباً اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو ہماری 7th جنریشن ہے. ہمارے دادا پیچھے، میرے والد، دادا، پردادا، اور اس کام کو کرتے ہوئے جو ہے ہمیں تقریباً کوئی آپ لگا لیں کہ کئی سالوں میں. نجیب آباد سے جب یہ فیملی لاہور ہجرت کر کے آئی تو سیتلا مندر کے علاقے میں رہائش پذیر ہوئی. یہ لاہور کا ایک بڑا پرانا علاقہ ہے، اس کے نام سے ہی آپ کو ظاہر ہو گیا کہ یہ اس وقت کا آباد ہے جب لاہور میں ہندو، مسلم، سکھ اور باقی اقلیتوں کے لوگ امن سے رہا کرتے تھے. تو سیتلا مندر میں اختر علی جوان ہوئے اور وہیں رہے انٹل ویری ریسنٹلی. اور آپ کو بھی سیتلا مندر یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے. وہاں کے کھانے، وہاں پہ رہنا سہنا سارا جو ہے وہ یاد ہے. بڑا ایک میں نے بھی یعنی کہ کہہ لیں کہ ہم لوگوں نے بھی کچھ ٹائم وہاں پہ گزارا ہے، اور ظاہر سی بات ہے بچپن تو کوئی بھی انسان نہیں بھول سکتا اپنا، تو بڑا اچھا ٹائم وہاں پہ ہمارا گزرا ہے. بتائیے کہ آپ کے بابا کیا بتاتے ہیں کہ شروع میں جب تقسیم ہو چکی تھی تو کشمیری شال لاہور کیسے پہنچتی تھی؟ بابا یہ بتاتے ہیں کہ جب شروع میں جب دادا ابو میرے ادھر سیتلا مندر میں لاہور میں شروع میں رہائش پذیر ہوئی تو آپ کو پتہ ہے بڑی آسانی سے ویزا مل جاتا. تب دادا یا کوئی اور فیملی کے جیسے رشتہ دار، کیونکہ ہماری پوری ایک فیملی آ کے وہاں پہ آباد ہوئی، تو وہ لوگ وہاں پہ جاتے، دلی جایا کرتے تھے، اور وہاں سے پھر وہ یہ پیسز شالز کے لے کر آتے، ان کو یہاں پہ لاتے. تو پھر دادا ابو دادی اور والد میرے ان کو جو ہے وہ اس کا رفو وغیرہ سارا نیٹ اینڈ کلین کر کے، تو پاکستان کے کچھ ایسے گھرانے جو صاحب حیثیت، اس زمانے میں جو صاحب حیثیت تھے، ان کے گھروں میں پھر لے جایا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جا کے جو ہے وہ فروخت کیا کرتے تھے. تو اسی طرح کرتے کراتے اختر علی صاحب کا کاروبار لاہور میں بہت بڑھ گیا. سارے پاکستان میں شالیں بیچا کرتے، لایا کرتے ہندوستان سے، یہاں پر صاف کیا کرتے، رفو کیا کرتے. کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور، ہر جگہ صاحب حیثیت لوگوں کو جا کے دیا کرتے. لیکن کچھ ایسی چیزیں، نوادرات ان کے خاندان میں رہ گئیں اور آج بھی موجود ہیں جو پشت در پشت ان کا اپنا ورثہ چلی آ رہی ہیں. اس شال کے بارے میں جو ہمارے سامنے ہے اس وقت، اور کیا یہ نایاب چیز ہے. یہ شال بھی اس خاندان کا ایک ورثہ ہے اور بہت ہی قیمتی ورثہ ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ کانی جاماوار کا ایک نایاب نمونہ ہے. اتنا باریک، اتنا نفیس کام حسین علی میں نے تو پہلے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا.
یہ آپ کے گھر کا ورثہ ہے؟ جی یہ بالکل ہمارے جو ہے یہ گھر کا، یعنی کہ کہہ لیں کہ یہ کچھ نہیں بابا بتاتے ہیں، کیونکہ جب یہ بنی ہے، جب یہ آئی ہے ادھر، تو 100 سال یہ پرانی ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بابا نے تقریباً کہ دادا ابو سے پیچھے، یعنی کہ یہ ہماری سمجھ لیں آپ کہ پیڑھی در پیڑھی ہماری یہ وراثت ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ایسی نایاب چیز جو آپ یہاں کے بہت سے صاحب حیثیت لوگوں کو دے سکتے تھے، وہ فوراً خرید لیتے، یہ بچ کیسے گئی، آپ کے پاس رہ کیسے گئی؟ اصل میں کچھ چیزیں ہم جو ہے وہ نیتاً بناتے ہیں، جو ہم اپنے مخصوص مقصد کے لیے رکھتے ہیں. تو یہ شال بھی جو ہے یہ کہہ لیں کہ یہ ہماری فیملی کی ایک وراثت ہے، تو بس اس لیے اپنی فیملی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہم نے اپنے خاندان میں جو ہے وہ بچا کے رکھی ہوئی ہیں، اور جو ابھی تک ہمارے پاس یہ کہہ لیں کہ ہمیں یاد بھی دلاتی ہیں اپنے بڑوں کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی پرانی چیز ہے تو ابو پھر دادا پھر پیچھے، تو بس یہ اس کا جو ہے یہ ایک مقصد ہے رکھنے کا. اگر آپ اس شال کو اوڑھیں تو میں نے اوڑھ کے دیکھی ہے، یہ عموماً کانی جامہ وار شال بھاری ہوتی ہے، لیکن یہ ایسے ہے جیسے ایک پھول کی پتی ہو یا ایک ہوا کا جھونکا ہو. یہ بہت ہی نفیس، بہت لائٹ، اور محسوس ہوتا ہے کہ یو آر ویئرنگ اے پیج فرام ہسٹری. اور اگر آپ اس شال کو دیکھیں جو میں نے اس وقت اوڑھی ہوئی ہے، تو یہ کانی جامہ وار کے اوپر کچھ آؤٹ لائن ہوئی ہوئی ہے، ایمبرائڈری ہوئی ہوئی ہے. بالکل ایسی ہے. اس کے بارے میں بتائیے بابا کہ اس یہ کے کیا بارے ہے؟ میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کو بھی ہم نے دکھائی ہے، یہ کہہ لیں کہ کانی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر سوئی کے دھاگے کا کام ہوا ہے. اس کو بنانے کے بعد پھر ہمارے گھرانے کے اندر جو ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں، اس سے ہٹ کے جو کام دیکھتے ہیں سوئی کے دھاگے کے، وہ اس کام کے بعد شروع ہوئے. اور یہ کم سے کم یہ بابا بتاتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ کوئی 125 سال پرانی ہوگی. حسین علی، اس کے اندر مجھے اختر علی صاحب نے بتایا کہ اس کے اندر جو یہ آؤٹ لائن ایمبرائڈری ہوئی ہوئی ہے وہ اختر علی صاحب کے اپنے ہاتھ کی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ قدیمی چیزیں ہیں، پرانی چیزیں ہیں، تو ان کو بڑے سنبھال کے رکھا جاتا ہے. لیکن جتنی مرضی ان کو آپ سنبھال لیں، جتنی مرضی ان کی حفاظت کر لیں، تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایشو آتا رہتا ہے. تو یہ بھی آج سے والد صاحب نے کوئی، اب تو وہ بیمار ہیں لیکن کچھ ٹائم پہلے انہوں نے اس پوری شال کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی بنوائی کی ہے. حسین علی یہ بتائیے کہ یہ جو شال کا تصور ہے اور اس کی شروعات ہے، یہ کہاں سے آئی؟ بابا بتاتے ہیں کہ ایران کا ایک شہر ہے ہمدان، وہاں پہ سید علی ہمدانی ہوتے تھے. وہ اپنے جب انڈیا ہجرت کر کے آئے تو اپنے ساتھ چند ایک شالیں لے کر آئے. یہ 500-600 سال پہلے کی بات ہے. ہاں 500-600 سال پہلے کی بات ہے جو بابا بتاتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ لے کر آئے تو اس زمانے میں جو بادشاہ تھے سلطان قطب الدین، کشمیر کے بادشاہ سلطان قطب الدین صاحب، ان کے لیے انہوں نے کچھ شالز وہاں پہ بنائی اور ان کو تحفے میں پیش کی. اس کے بعد جب تحفے میں پیش کی تو جو سلطان قطب الدین صاحب تھے انہوں نے پھر ان کو بڑی یہ چیز پسند آئی، بہت پسند آئی. تو جب ان کو پسند آئی تو انہوں نے پھر کشمیر کے اندر مختلف جگہوں پہ کارخانے لگوائے اور وہاں پہ اس کام کو شروع کروایا. اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ پورے کشمیر کے اندر پھیل گیا اور کشمیریوں کا یہ ذریعہ معاش بن گیا. بہترین. تو اس طرح کشمیر کے ورثے کا حصہ شال بنانا بن گیا. شالوں کے ساتھ کشمیر کے فنکار اور وہاں کے جو کرافٹسمن تھے ان کو اور مواقع بھی ملے. اور کون نہیں جانتا کہ مغلوں کے دور میں ملکہ نور جہاں جو نور الدین جہانگیر بادشاہ کی بیگم تھیں، انہوں نے کشمیر میں یہ کام اس کو بہت فروغ دیا. کشمیر میں چاندی کے کام کو انہوں نے بہت فروغ دیا، پیپر میشے کے کام کو بہت انہوں نے فروغ دیا. گویا کہ کشمیر کی ثقافت میں ملکہ نور جہان نے سید علی ہمدانی کے بعد بہت بڑا کردار ادا کیا. 200 سال پہلے جب انگریزوں نے برصغیر ہند کو فتح کیا تو یہ شال بنانا اور باقی کرافٹس ایک فلی ڈیولپڈ انڈسٹری تھے کشمیر میں. اور ہاؤ could the British resist such a wonderful thing as a shawl؟ تو انگریزوں نے شالوں کو اڈاپٹ کیا
اور انگریزی کی ڈکشنری میں شال سے شال بن گئی. سو اب انگریزی کا لفظ ہے شال, اور انگریزوں نے بھی شالوں کو استعمال کیا, بہت پسند کیا. ان نایاب چیزوں کو دیکھ کے, اس شال کو اوڑھ کے مجھے کشمیر کی جنت نظیر وادی یاد آئی, جہاں میں 2006 میں گئی. کشمیر, اس کے فنکار, اس کی خوبصورتی, اس کی نایاب ورثہ اور چیزیں ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ ہیں, دنیا کے نایاب ورثے کا حصہ ہیں. ان لوگوں کی جد و جہد کو پہچاننا چاہیے, ان کی انفرادیت کو قائم رہنا چاہیے.